बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकरार और मैं इमरान खान हूं। इस बात से इनकार नाज़रीन हम नहीं कर सकते कि सबसे बड़ा मसला जो है वो अब दहशतगर्दी है और एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि अमन को मौका देने की वो कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए एक और कमेटी बना दी। अब ये बहस अपनी जगह पे कि वो कमेटी जो है उसके अरकान पे लोग इख्तलाफात भी कर रहे हैं, कोई एक नाम पे इख्तलाफ करता है, कोई दूसरे नाम पे इख्तलाफ करता है। अब बाज़ लोग कहते हैं पूरी कमेटी ठीक नहीं बनी, लेकिन इसके बावजूद किसी ना किसी तरह जो है वो काम जारी है और अमन के लिए लोग ये सोच रहे हैं शायद पाकिस्तान में अमन आ जाएगा। ये एक तरीका हो सकता है जिसके साथ अमन आ जाए। हम आज के शो में इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवा देता हूँ। हामिद मीर साहब यहाँ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, सीनियर लीगल पर्सन है। हमारे साथ औरिया मकबूल जान साहब हैं, इनका भी एक मौक़िफ़ है, इस सारे सिनेरियो के हवाले से इस पर बात करेंगे। और नदीम मलिक साहब इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। एक अहम सवाल जो आज के हवाले से है, दो अभी अहम चीज़ें हुई हैं। एक तो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि तालिबान की शूरा का इजलास जो है उसमें 5 नामों का कम अज़ कम ऐलान कर दिया गया है। ये एक डेवलपमेंट आई है और वो नाम जो है वो अभी तक हम तक नहीं पहुंचे हैं। जैसे ही वो नाम आएंगे वो भी आपको हम बता देंगे। लेकिन 5 रुकनी कमेटी अब तालिबान ने भी बना दी है जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगी। तो 4 रुकनी कमेटी जो है वो हुकूमत की है, 5 रुकनी कमेटी तालिबान की है। अब तक की इतला के मुताबिक कुछ देर पहले कुछ नाम चले थे, उनकी तरदीद आ गई तालिबान की जानिब से कि ये नाम नहीं है, और जो नए नाम है वो अभी तक तालिबान ने हमें नहीं बताए, वो नाम अभी तक हमारे तक पहुंचे नहीं हैं। मौलाना अब्दुल अजीज साहब से रिक्वेस्ट की गई थी कि वो हुकूमत के साथ इस कोशिश में शामिल हो जाएं अमन के लिए, लेकिन मुज़ाकरात में शामिल होने से उन्होंने इनकार किया है। उसकी क्या वजह है? और दूसरी जानिब से जो कमेटी के रुकन हैं मेजर आमिर, उन्होंने ये कहा है कि मेरी मौलाना साहब से मुलाकात नहीं हुई। पहले ये चीज़ें खबरों में थीं, तो मीडिया में कुछ चीज़ें रिपोर्ट होती हैं फिर वापस रिवर्स हो जाती हैं, चीज़ें बड़ी तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही हैं। हमारे साथ मौलाना अब्दुल अजीज साहब इस वक्त टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आपकी मुलाकात नहीं हुई मेजर आमिर साहब से, ये तो बात क्लियर हो गई है। मुलाकात आपकी हुई किससे है? किसने आपके सामने ये पेशकश रखी और आपने इसको कबूल क्यों नहीं किया? देखिए, मेरी मेजर आमिर साहब से या कमेटी के अरकान से तो किसी से बात नहीं हुई, लेकिन मुल्क के एक अहम शख्सियत ने मुझसे रब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि आप इसमें किरदार अदा करें। तो मैंने कहा कि मैं किरदार तो अदा करने को तैयार हूं, लेकिन ये चूंकि मुज़ाकरात एक अरसे से होते रहे, नाकाम होते रहे, तो हमें इस बात पर पहुंचना होगा कि मुज़ाकरात नाकाम क्यों होते हैं और मुतालबात क्या हैं उनके। अगर मुझे उसमें कुछ सच्चाई नजर आएगी, हकीकत नजर आएगी, तो मैं इंशाल्लाह उसका हिस्सा बनूंगा। बहुत अच्छा काम है, नेक काम है, मुल्क में अमन होना चाहिए। लेकिन अगर मुझे ऐसा नजर नहीं आएगा, जो ज़ाहिरन नजर आ रहा है कि ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता कि हमारी हुकूमत इस्लामी निफाज शरीयत की तरफ आए, कुरान और सुन्नत के निफाज की तरफ आए, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं फिलहाल माजरत कर रहा हूँ। ये और बात है कि तालिबान की तरफ से भी मुझसे रब्ता किया गया फोन पर, मैं पहचान तो नहीं पाया, लेकिन एक शख्सियत ने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से भी आपका नाम दिया जा रहा है। मैंने उनसे ये अर्ज की कि असल तो यही है कि आप लोग खुद ही करें, और हम उस वक्त आएंगे जबकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तानी कौम को धोखा दें या हुकूमत को या तालिबान को या किसी भी फरीक को हम धोखा दें। हम उस वक्त शरीक होंगे जबकि हमें इसमें सच्चाई नजर आएगी कि हुकूमत निफाद शरीयत के मामले में संजीदा नजर आती है। मौलाना साहब, आपकी बातों से लग ये रहा है कि आप शकूक व शुबहात का शिकार हैं कि हुकूमत की जो कोशिश है अमन के लिए, कहीं आपको लगता है वो संजीदा नहीं है, जो चीजें तय पाएंगी उन पर अमल नहीं होगा। किस तरह आप क्या कह सकते हैं ये बात? देखिए, ये मुआहिदे तो कई बार हो चुके हैं, वाजपेयी में हो चुका है और उसके बाद सवात में हो चुका है, बहुत सारे मुआहिदे होते रहे हैं, लेकिन असल हम पहुंचे कि मसला है क्या? मसला है निफाज शरीयत का, और उनकी सारी तहरीक का खुलासा अगर जो नजर आता है वो ये है कि निफाज शरीयत की जाए। तो निफाज शरीयत बहुत आसान भी और बहुत मुश्किल भी है। हुकूमत निफाज शरीयत कर दे, मुतालबा पूरा हो जाएगा। और ये तो आज का मुतालबा नहीं, जब से पाकिस्तान बना है उस दिन से लेकर आज तक सारे मुतालबा करते रहे कि निफाज शरीयत कर दी जाए, सिवाय चंद तो एक थोड़ा सा तबका है, एलिट तबका, वो नहीं चाहता, तो निफाज शरीयत कर दी जाए। इसमें कौन सा इश्काल है? नहीं, ये तो तालिबान का भी मुतालबा है, लेकिन इसके लिए बैठना तो पड़ेगा ना, बात तो करनी पड़ेगी, और जब बात तो तभी होगी जब आप जैसे लोग बीच में आ जाएंगे। यकीनन मैंने ऐसा इनकार नहीं किया कि मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। मैंने कहा जी मैं बैठने को तैयार हूं, मैंने कतई इनकार नहीं किया। मैंने कहा जी मैं बैठने को तैयार हूं, हुकूमत के साथ बैठूंगा। अगर हुकूमत की तरफ से ये बात मालूम हुई कि वो इस्लामी निजाम के निफाज में संजीदा है, तो हम इसमें एक किरदार अदा करेंगे, वरना इससे निकल जाएंगे। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं बिल्कुल ही इस पर शरीक नहीं होऊंगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अगर आपको मुज़ाकरात में बैठने का मौका मिलता है तो आप किसकी तरफ से बैठना पसंद करेंगे? देखिए, मैं तो इस वक्त किसी ना हुकूमत की तरफ से हूं ना तालिबान की तरफ से हूं। तालिबान अपने रुकन खुद मुंतखब कर रहे हैं और हुकूमत ने भी अपने बंदे मुंतखब कर दिए हैं। हम तो एक सालिसी का किरदार अदा करने की हैसियत से आ सकते हैं
چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان کا موقف کیا ہے، اور ایک عرصے سے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور دیکھا بھی ہے افغانستان کے طالبان، اور ان کے طالبان کی سوچ یہی ہے کہ نفاذ شریعت ہونی چاہیے، اور نفاذ شریعت کے لیے ہم نے بھی ایک عظیم قربانی دی ہے وقت کی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم درمیان میں آ سکتے ہیں، چونکہ وہ لوگ بھی ہمارا احترام کرتے ہیں اور حکومت کے لوگ بھی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو ہم درمیان میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن اس صورت میں جب کہ ہمیں نظر آئے گا کہ حکومت سنجیدہ ہے اس ملک میں نفاذ شریعت کے لیے، قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے. چلیں ایک آخری سوال ہے میرا آپ سے کہ اگر طالبان نے ابھی 5 نام دیے ہیں، ان ناموں میں اگر آپ کا نام شامل ہو تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ جی بالکل اعتراض نہیں ہے، نیک کام میں کوئی وتعاونوا علی البر والتقوی، قرآن کہتا ہے نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، ہم تعاون کریں گے. جی بہت شکریہ آپ کا. مولانا عبدالعزیز صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی کمیٹی والے معاملے میں ان کو سنجیدگی نظر نہیں آئی فی الحال، لیکن طالبان اگر ان کا نام دیں گے تو وہ شامل ہو جائیں گے. حامد میر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں. ان کے جو بھائی تھے عبدالرشید غازی صاحب، میرے ان سے بڑے تعلقات تھے. بالکل پاکستان میں نفاذ شریعت ہونا چاہیے. پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا، اس میں کئی شقیں ہیں جن میں کہا گیا کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہونی چاہیے، اور جس اسمبلی نے یہ آئین بنایا تھا اس اسمبلی نے بہت سی اس میں چیزیں شامل بھی کیں اور بہت سی اس میں ترامیم بھی کیں شریعت کے حوالے سے. لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جب سے بنا ہے تو تب سے شریعت کا ہی مسئلہ ہے، اور طالبان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہو. تو میری گزارش صرف اتنی ہے کہ پاکستان بندوق کے زور پہ نہیں بنا، اور پاکستان جو ہے وہ ایک سیاسی تحریک کے ذریعے بنا ہے. اور بالکل یہ درست ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا اور پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے. لیکن اسلام جو ہے وہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار کے زور پہ پھیلایا، نہ ہی قائد اعظم نے بندوق کے ساتھ پاکستان بنایا. جہاں تک وہ کہتے ہیں کہ جی طالبان شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، تو شریعت کا نفاذ تو ہر پاکستانی چاہتا ہے. میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، اور یا مقبول جان صاحب بھی چاہتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تحریک طالبان بنی کیسے ہے، تحریک طالبان پاکستان کیسے بنی ہے. مولانا عبدالعزیز صاحب نے معاہدہ شکئی کا ذکر کیا. معاہدہ شکئی ہوا تھا مولوی نیک محمد اور کور کمانڈر پشاور جنرل صفدر کے درمیان. بالکل، تو اس میں تو شریعت کی بات ہی نہیں تھی. وہ تو یہ ہوا تھا کہ جی آپ اپنے علاقے سے فورن ملیٹنٹس کو نکال دیں، اور حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کی آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. تو ایک معاہدہ شکئی ہو گیا، اور بعد میں امریکہ نے ڈرون مار کے تو نیک محمد کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد لڑائی ہو گئی. اس کے بعد مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ 9/11 کے بعد پاکستان نے قبائلی علاقے میں فوج بھیج دی. پاکستان نے جب فوج بھیج دی، وہاں پہ اس آپریشن میں بہت سے بے گناہ لوگ مارے گئے، ریئیکشن ہوا. لیکن 2002 سے لے کے 2007 تک ٹی ٹی پی نہیں بنی. ٹی ٹی پی بنی جب مولانا عبدالعزیز صاحب نے ایک اسلام آباد میں چلڈرن لائبریری پہ قبضہ کیا، اور اس کے بعد پھر لال مسجد کا مسئلہ پیدا ہوا. اس کے بعد لال مسجد میں جنرل پرویز مشرف نے ایک غلط فوجی آپریشن کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس فوجی آپریشن کے رد عمل میں 2007 کے اینڈ میں سردیوں میں جا کے ٹی ٹی پی بنی. تو اس سے پہلے تحریک طالبان پاکستان کا نام نہیں سنا تھا. بالکل. اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ ڈرون حملوں اور قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن کے نتیجے میں بنی. وہ اس کا تعلق نفاذ شریعت کے ساتھ نہیں تھا. اور پاکستان جو ہے وہ بندوق کے زور پہ نہیں بنا، پاکستان ایک سیاسی تحریک کے ذریعے بنا. لہٰذا مولانا عبدالعزیز صاحب کے تمام تر احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میری صرف اتنی گزارش ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ طالبان بندوق کے ذریعے شریعت نافذ کریں، تو پھر عراق میں القاعدہ شریعت نافذ نہیں کر سکی. ٹھیک ہے جی. پھر صومالیہ میں بھی جو تحریک الشہاب ہے وہ وہاں پہ شریعت نافذ نہیں کر سکی. تو پلیز خدا کے لیے اسلام کو اور شریعت کو آپ بندوق کا محتاج نہ بنائیں. اور یہ مقبول جان صاحب، دوسرا رستہ کون سا ہے شریعت نافذ کرنے کا؟ آپ کو یہ تو رستے سے سب اختلاف کر رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ذرا انٹرنیشنلی بھی دیکھ لیں، جہاں آپ ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہو کے آتے ہیں مصر میں، کیا آپ کو شریعت نافذ کرنے دی جاتی ہے؟ وہاں بھی نہیں کی جاتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت 2 سسٹم مکمل طور پہ کلیپس ہو گئے ہیں دنیا کے اندر. 75 سال کمیونزم ختم ہو گیا، اب ویسٹرن ڈیموکریسی جو ہے وہ کلیپس کرتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ. ہر ملک کی اپنی ایک ڈیموکریٹک ویلیو ہوتی ہے. ہاں میرے ساتھ بڑی صحیح بات کی کہ اس کے بعد تحریک طالبان بنی. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی اس قسم کی جو ملیٹنٹ تحریک ہوتی ہے اس کو اپنے پیچھے ایک نوبل کاز کا ایک بنانا پڑتا ہے، ایک فیس تو بنانا پڑتا ہے. دیکھیں نا، ان کو جو بندہ ملتے ہیں، جو بندہ میاں چنو سے اٹھ کے آتا ہے، جو بندہ، میں نے ڈیرا بگٹی کے 3 بندے وہاں دیکھے ہیں. ڈیرا بگٹی کے بگٹیز آپ دیکھیں کیوں آتا ہے، وہ بنیاد اس لیے آتا ہے کہ میں شریعت نافذ کرنے جا رہا ہوں، اور جان دینے کے لیے جواد بنتا ہے. جواد، اس کے بغیر جواد بن نہیں سکتا. اور ان کی آرگومنٹ بڑی کمال کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے آپ نے کہا روس سے لڑو، ہم لڑے،
फिर आपने कहा अब से लड़ो, नजीबुल्लाह से लड़ो, हम लड़े क्योंकि दुश्मन का साथी है। फिर आपने कहा उससे लड़ो, अपना अमेरिका से हम लड़े। फिर कहा करज़ई से लड़ो, हम लड़े। ये मंतक पाकिस्तान पे क्यों साबित नहीं होती अमेरिका को साथ देने वाली? और ये बड़ी ऐसी मंतक है जो आम आदमी को वहां ले जाती है। अच्छा, इस वक्त सूरत हाल देखें, आज से बहुत पहले मैंने एक खत लिखा था ओपन कॉलम के अंदर तालिबान के नाम, कि आप इन सारी चीजों को छोड़ के अगर वाकई सीरियस हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर 4-5 चीजें हैं, ये मुतालबात रखते हैं। मतलब आप कहें कि सूद खत्म कर दो, बड़ी आसानी से खत्म हो, दुनिया पूरी में खत्म हो गया। आर्टिकल 30, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31 नाफिज कर दो। आप कहें कि जी आप ये जो इस्लामी शरीयत काउंसिल की रिकमेंडेशन है वो देख लो। उसका 18 पेजेस का तालिबान ने अपनी वेबसाइट पे जवाब लिखा, और उस जवाब से मुझे अंदाजा हुआ जो वही बातें मौलाना अब्दुल अजीज का कहते हैं कि संजीदा नहीं है और फला नहीं, एक जवाब ढूंढा जाता है। देखिए आपको लगता है कि वो सिंसियर कोशिश यहां हो जाए तो वो जवाब खत्म हो जाएगा? अगर मैं कहता हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरह इंप्लीमेंट कर दें तो आधा तालिबान की आधी तारीख खत्म हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये साहब नदीम मलिक साहब से, नदीम मलिक साहब, अभी तालिबान की कमेटी का नाम सामने आ जाएंगे, लेकिन ये पता चला है कि अगर ये खबर गलत नहीं है तो खबर यह आई है कि 5 नाम तालिबान ने जो है वो 5 रुकनी कमेटी का ऐलान किया है। तो सबसे पहले जो मामला उठेगा, जो आजकल बार बार कहा जाता है कि कैदी जो हैं, खास तौर पे वो कैदी जो स्वात ऑपरेशन में गिरफ्तार हुए, जो उसके बाद गिरफ्तार हुए, उनको रिहाई दी जाए, ये एक शर्त है बहुत बड़ी। इस शर्त पे मैं चाह रहा हूं आप कमेंट करेंगे, इस पे कुछ हो सकता है? दो चीज़ें यहाँ कहना चाहता हूँ। अव्वल तो जो अभी मौलाना अब्दुल अजीज साहब फरमा रहे थे कि शरीयत नाफिज करना जो है वो तालिबान की अवलीन तरजीह है। शरीयत जिस तरीके से नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, क्या शरीयत में इसकी इजाज़त मौजूद है कि आप फौज के सिपाहियों के गले काट दें, स्कूल के बच्चों को वो जो पोलियो वैक्सीन ड्रॉप पिलाने वाली औरतें जाती हैं उसके ऊपर हमले कर दें, पुलिस वाला अगर कहीं ड्यूटी के ऊपर खड़ा है उसके ऊपर सुसाइड अटैक कर दें? पाकिस्तानी रियासत है और पाकिस्तान के आइन के अंदर प्रोविजन मौजूद है कि कुरान और सुन्ना से मुनाफी कोई कानून नहीं बनेगा। इसके ऊपर आप नेशनल डायलॉग तो कर सकते हैं, एफर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन क्या बारूद से भरी गाड़ियां भेजना, बच्चों को, औरतों को गरीब सहाफियों पे गोलियां चलाना, हमारे मजहब ने, हमारे नबी पाक ने इसकी इजाजत दी है? इसका जवाब नफी में है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मिसलीडिंग किस्म की जो इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ये शरीयत एक हमारा नोबल कॉज है, उसकी खातिर पाकिस्तान में हम तबाही फैला रहे हैं, तो ये जुल्म है। पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक करके स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वीक करने की, इस्लामी रियासत है ना ये, उसको आप वीक करने की कोशिश करते हैं जब आपकी मिलिट्री बेसिस अटैक होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली दुरुस्त नहीं है कि शरीयत के निफाज की कोशिश है। शरीयत के निफाज की कोशिश का मतलब है कि मेहरान बेस या कामरा बेस पे या जीएचक्यू पे अटैक करें। मुझे इस पे असूली तौर पे इख्तिलाफ है। दूसरा, आपने जो कैदियों वाली बात की, देखिए जब पीस टॉक्स आप करनी शुरू करेंगे तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि जिसने लोगों के लिए कत्लो गारत खून रेजी फैलाई पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर, उसने मासूम जाने ली, स्कूलों के ऊपर तबाही फैलाई, किसी ने जनरल सनाउल्लाह नियाजी की असैसिनेशन की होगी, किसी ने वो एफसी के 22 जवानों के गले काटे होंगे, किसी ने नाके पे खड़े हुए पुलिस वालों की जो वैन थी उसको बारूद से उड़ाया होगा, तो आप उनको छोड़ेंगे? ट्राइबल एरियाज में कायदे आज़म के ज़माने से एक चीज़, एक प्रिंसिपल तय था कि वहाँ फौज नहीं थी। ये एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत से लोग अब ये कहते हैं कि अब आपको उसको रेगुलराइज कर लेना चाहिए। जैसे बलूचिस्तान में बहुत से एरियाज बी एरियाज ही रहे हैं सदा से, ना बलूचिस्तान को आपने डेवलप किया, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, आज वहाँ मैस ग्रेव्स निकल रही हैं। तो जब कौमें तरक्की करती हैं तो उसको, जो आपकी स्टोन एज वाले इलाके हैं ना, उसको तरक्की करनी चाहिए साथ साथ बाकी मुल्क। ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में तो आपकी बुलंदो बाला इमारत बन रही हो और हम नई नई गाड़ियाँ नई नई रोड पे फिर रहे हो और बलूचिस्तान के बी एरियाज भी वैसे ही रहे और फाटा को भी आप वैसे ही छोड़ दें। फिर ये इस तरह का माहौल कायम रहेगा, फिर आपकी खाना जंगी वाली कैफियत बरकरार रहेगी। उनको आपको डेवलप करना है, रेगुलराइज करना है उसको। तो आप ये मत कहें कि सदा से था, 47 में वहाँ फौज नहीं थी तो आज 2013 में भी ऐसी छोड़ देंगे। दुनिया आगे जा रही है, हमें पीछे की तरफ नहीं जाना। तो उनको साथ लेके चलें, बतदरीज तरक्की करें, डायलॉग करें। इसके लिए बंदूक और हामिद मीर साहब, इस्तेमाल जो है, हामिद मीर साहब किसी नुक्ते पे एतराज कर रहे हैं, गुंजाइश नहीं है किसी नुक्ते पे हामिद मीर साहब एतराज कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं नाज़रीन, और हामिद मीर साहब को किस नुक्ते पे इख्तिलाफ है बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी हामिद मीर साहब, आप इख्तिलाफ इमरान साहब देखें, मैं थोड़ा सा गुजारिश करूंगा, इसको अब इख्तिलाफ राय ना समझे, बस मेरी गुजारिश ये है कि जब हम तालिबान को क्रिटिसाइज करते हैं और बिल्कुल दुरुस्त करते हैं कि लोगों के गले नहीं काटने चाहिए, पोलियो वर्कर्स पर हमले नहीं करने चाहिए, बेगुनाह लोगों को खुद कुछ हमलों का निशाना नहीं बनाना चाहिए, तो बिल्कुल हमें उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए और डट के करना चाहिए। ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन साथ ही साथ कबायली इलाकों की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको भी सामने रखें। और कबायली इलाके के बारे में जब आप कहते हैं जी कायदे आज़म ने कहा था कि जी वहाँ पे हम फौज नहीं रखेंगे, तो फिर उसकी हिस्ट्री को भी सामने रखें। देखें, बात यह है कि जो कबायली अवाम है
قبائلی عوام جو ہیں انہوں نے نہرو کو اپنے علاقے میں نہیں گھسنے دیا تھا، وہ پاکستان کے ساتھ تھے، حالانکہ وہاں پر پورے ٹرائبل بیلٹ میں پیسے تقسیم کیے تھے کانگریس نے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے مسلم لیگ جو ہے اس کی سپورٹ کی۔ جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد انڈیا جو ہے اس نے 50s میں افغانستان کے راستے سے وزیرستان میں، جو اس وقت صرف ایک اکائی تھی، نہ جنوبی تھا نہ شمالی تھا، صرف وزیرستان تھا، وہاں پہ انہوں نے فقیر اے پی کو پیسے دیے اور وہاں پہ انہوں نے ایک آزاد وزیرستان کی تحریک چلائی اور انسرجنسی شروع ہوئی 54-55 میں۔ سہروردی صاحب اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے، تو سہروردی صاحب نے کس طرح اس انسرجنسی کا مقابلہ کیا؟ انہوں نے مفتی امین الحسینی کو، جو کہ بیت المقدس کے امام تھے، مفتی اعظم فلسطین، ان کو بلایا، وہ پشاور گئے، پشاور سے ان کو ہیلی کاپٹر میں بٹھایا، وہ میران شاہ میں اترے، میران شاہ میں جا کے اور جو مفتی امین الحسینی صاحب ہیں انہوں نے عربی میں ایک خطبہ دیا جس کی قبائلیوں کو سمجھ بھی نہیں آئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیٹیکل ایجنٹ نے کہا کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ فلسطین سے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہتھیار پھینک دو، سب نے ہتھیار پھینک دیے، ٹھیک ہے جی، انسرجنسی ختم ہو گئی۔ تو یہ طریقہ تھا ان سے قبائلیوں سے نمٹنے کا۔ نام آ گئے حامد میر صاحب، نام آ گئے ہیں۔ ہاں جی بتائیں نام۔ عمران خان صاحب کا نام ہے اور ساتھ نام ہے مولانا عبدالعزیز صاحب کا نام آ گیا، ابھی وہ کہہ رہے تھے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر نام آئے گا تو۔ پروفیسر ابراہیم صاحب کا نام آ گیا، سمیع الحق صاحب کا نام آ گیا، مولانا سمیع الحق صاحب کا۔ نہیں، یہ ان کی طالبان کی کمیٹی نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو بھی شامل کریں، یہ ہے۔ ہاں، یہ شامل کریں، شامل کرنے کے لیے انہوں نے کہا، انہوں نے نام دیے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں مذاکراتی عمل میں شامل کیے جائیں، یہ 5 لوگوں کے نام انہوں نے دیے ہیں کہ ان کو مذاکراتی عمل میں شامل کیا جائے۔ تو یہ تو عمران خان تو پہلے مذاکراتی عمل میں شامل ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے نمائندے رستم شاہ میمن صاحب کمیٹی میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح جو باقی جو لوگ، مولانا سمیع الحق صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی گورنمنٹ سے شکایت کر رہے تھے ہاں کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے، رابطہ نہیں کر رہے ہمارے ساتھ، تو اب کمیٹی کے ارکان پہ فرض ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں، مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ کریں، باقیوں سے بھی رابطہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ عرفان صدیقی صاحب سربراہ، یہ لگ رہا ہے آپ کو اور یا مقبول جان صاحب یہ توڑ چڑھیں گے یہ مذاکرات؟ نہیں، یہ ویسے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید یہ ٹائم گین کر رہے ہیں دونوں فریقین، نہیں تاثر ہو سکتا یا کم از کم ایک فریق جو ہے وہ کر رہا ہے۔ خوش فہمی میں خوش فہم آدمی ہوں، خوش فہمی میرا رہنا چاہیے۔ میں احمد میر صاحب کی بات کو پھر آگے بڑھاؤں گا کہ یہاں کنفیوژن ہوتی ہے۔ انہوں نے بی ایریا کی بات کی ہے، دیکھیں قانون جس نے بھی پڑھا ہے نا، قانون کا پہلا لفظ ہے لا اسٹیمز آؤٹ فرام دا نارمز اینڈ مورز آف دا سوسائٹی۔ قانون رسم و رواج سے پیدا ہوتا ہے، اور ٹرائبل سوسائٹی کا جو لا ہے وہ ہمارے CRPC سے زیادہ افیکٹو ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ بی ایریا کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ فوج جہاں جاتی ہے یا جہاں پولیس جاتی ہے اپنا کرائم خود لے کے جاتی ہے، وہاں پر جا کے مختلف قسم کی صورتحال بناتی ہے، وہاں پر جا کے یہ لشکر بناتی ہے، یہ کرتی ہے، ایک پرائیویٹ فورس ہم نے بنایا، کیونکہ بنیادی طور پر کافی عرصے سے فوج نے پوری دنیا میں جنگ کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے، اب یہ NGOs جنگ کرتی ہیں۔ اچھا، ویسے ہمارے ساتھ پروفیسر ابراہیم صاحب آ گئے ہیں ٹیلی فونک لائن پہ۔ وہ ناظرین، طالبان نے جن لوگوں کا نام لیا ہے کہ ان کو مذاکراتی عمل میں شامل کیا جائے، اس میں پروفیسر ابراہیم صاحب کا نام ہے، وہ ہمارے ساتھ ابھی ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ہمارے مہمان بھی ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کو سر کوئی حیرت تو نہیں ہو رہی؟ آپ کا نام آ گیا ہے طالبان کی جانب سے، کوئی رابطہ آپ سے طالبان نے یا حکومت نے کسی نے کیا ہے؟ جی بالکل، طالبان نے رابطہ کیا تھا۔ کس نے رابطہ کیا آپ سے؟ یہی کہ وہ کمیٹی میں میرا نام شامل کرنا چاہتا۔ اور کیا بات چیت ہوئی آپ کی؟ ذرا تھوڑا سا کھلیے ہمیں بتائیے۔ اصل میں اس وقت قبل از وقت ہوگا میں اگر بات کروں گا، یہ کمیٹی بھی ابھی اپنے طور پہ نہیں ملی، اور پھر حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے کمیٹی کا، اس کے ساتھ بھی میٹنگ ہونی ہے، تو اس لیے یہ مرحلہ بالکل قبل از وقت ہے کہ میں کوئی بات کروں، اور ہماری اپنی ملاقاتیں ہو جائیں اس کے بعد پھر بات کریں۔ میں ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں پروفیسر ابراہیم صاحب۔ پروفیسر، میں حامد میر بول رہا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ پروفیسر ابراہیم صاحب جو ہیں وہ ان کا تعلق بنو سے ہے، اور بنو بالکل شمالی وزیرستان کے بارڈر پہ ہے، اور جب بھی شمالی وزیرستان میں بمباری ہوتی ہے یا کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہاں سے لوگ مائیگریٹ کر کے بنو آتے ہیں، اور پروفیسر ابراہیم صاحب اور ان کے ساتھی ان لوگوں کو سنبھالتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان کا نام اس میں شامل کیا گیا تو اس وجہ سے شامل کیا گیا کہ یہ اس علاقے کی زمینی حقیقتوں کو جانتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے زیادہ انٹریکشن ہے، اور وہاں کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے کیا، یہ جن لوگوں کے نام دیے گئے ہیں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ طالبان نے ان لوگوں کو ڈالا ہے جو کہ قبائلی علاقے کے جو مسائل ہیں اور وہاں کی روایات کو سمجھتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کو اور وہاں کے کلچر کو، روایات کو سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا ان کو بھی بیچ میں ڈالو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے پروفیسر ابراہیم صاحب جو حکومتی کمیٹی ہے اس کے ساتھ آپ کی جو ایک نئی مجوزہ طالبان نے کہا کہ یہ لوگ شامل کیے جائیں، آپ کا ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ بن جائے گا اور یہ کام آگے بڑھے گا؟
امید ہے انشاءاللہ العزیز ہم اللہ سے سوال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں میں برکت ڈالے, اللہ کی تائید شامل ہو, انشاءاللہ ملک میں امن قائم ہو جائے گا. جی اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دیں. دیکھیں بعض دفعہ اسلام اور ٹرائبل ایریا جو روایات ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. مثلا ٹرائبل ایریا میں ایک انتقام کی بہت بڑی روایت ہے. پیغور ایک لفظ پشتو میں کرتے ہیں کہ کسی کے دادے نے قتل ہو گیا تھا, اس کی اولاد نے بدلہ نہیں دیا, زندگی میں رشتے نہیں کرتے وہاں پر پختون ولی میں. اب یہ جو صورتحال ہے اس کے جب تک اس طرح سے پروفیسر ابراہیم جیسے لوگ یا اور جیسے لوگ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کس طرح پہ بیٹھ نہیں سکتے. تو یہ ایک پیورلی کہہ دینا کہ اس سے ایک چیز تو ثابت ہو رہی ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ ہل جل ہو رہی ہے. طالبان جو ہیں وہ سنجیدہ ہو کر بیٹھے ہیں اور انہوں نے اتنی لمبی ایک میٹنگ کی ہے کہ ہمارے لوگ اتنی لمبی میٹنگ کوئی بھی نہیں کر سکے ابھی تک. نہیں, میرا خیال ہے کہ ہمارے لوگوں نے بھی میٹنگز کی ہیں. اتنی لمبی میٹنگ لگاتار, وہ 3 دن سے شورا کا اجلاس کا بیٹھا ہوا ابھی تک. میں بتا دیتا ہوں کہ میجر عامر صاحب کو اس کمیٹی میں شامل کرنے میں نواز شریف صاحب کو 7 دن لگے ہیں, کیونکہ وہ تیار ہی نہیں تھے. 7 دن تک وہ اس کو کنونس کرتے رہے اور آخر میں جا کے پھر وہ تیار ہوئے ہیں. تو اچھی بات ہے. دیکھیں ادھر بھی ایفرٹ ہو رہی ہے, ادھر بھی ایفرٹ ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فروٹفل ہو سکتی ہے. اور طالبان نے یہ نام دیا ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ کمیٹی کو ایکسپینڈ کیا جائے اور اس میں پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو بھی شامل کیا جائے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے 2 مطلب نکلتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو حکومت نے کمیٹی بنائی ہے, طالبان اس میں چینجنگ چاہ رہے ہیں, وہ پوری طرح سے اس پہ مطمئن نہیں تھے. چینجنگ نہیں چاہ رہے, وہ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ایسے لوگ شامل کر رہے ہیں جو ان کی سوچ کے حامل ہوں. ہاں, اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس لیے وہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو شامل کر رہے ہیں کہ فرض کریں کل کو کمیٹی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتا ہے اور پھر اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر کچھ لوگ گواہ کے طور پہ موجود ہوں جو کہیں کہ ہاں بھی ان نکات. ایک اور چیز میں تھوڑی سی ایڈ کرنا کہ بیسیکلی 2 لوگ بڑے دیکھیں ان کی جو میجر عامر ہے نا سٹل ایریا کا آدمی ہے. سٹل ایریا کے آدمی کو نہیں, اس کا ٹھیک ہے پنجپیری کے ساتھ تعلقات ہیں, لیکن سٹل ایریا کا ان کا نام سمیع الحق صاحب ریلیجیس معاملات کو کمیٹی کے لوگ نہیں سمجھتے. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین. نیوز اپڈیٹ ہے, ندیم ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں آپ کو واپس خوش آمدید کہتے ہیں اور تھوڑی سی تصحیح کرتے ہیں اپنی خبر کی. ہمیں جو لگ رہا تھا چیز اس سے بھی کچھ آگے بڑھ گئی ہے. خبر جو ہے وہ بہت بڑی تھی لیکن اب وہ بہت بڑی سے بھی بڑی ہے کہ طالبان نے جو کمیٹی اناؤنس کی ہے وہ حکومتی کمیٹی میں نہیں ہے, وہ طالبان کی اپنی کمیٹی ہے. اور اب ایک عجیب و غریب نئی بحث شروع ہو گئی ہے. چیزیں پازیٹیو ہیں پھر بھی. عمران خان صاحب کا نام ہے, میں دوبارہ آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں. عمران خان صاحب کا نام لیا ہے طالبان نے اپنی کمیٹی کے لیے. اپنی مذاکراتی کمیٹی میں سب سے سر فہرست عمران خان صاحب کا نام ہے, سمیع الحق صاحب کا نام ہے, مفتی کفایت اللہ صاحب کا نام ہے, مولانا عبدالعزیز صاحب کا نام ہے اور پروفیسر ابراہیم صاحب کا نام ہے. مولانا عبدالعزیز صاحب کہہ چکے ہیں ہمارے پروگرام میں, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. پروفیسر ابراہیم صاحب نے کہا کہ مجھے اعتماد میں لیا گیا ہے. سمیع الحق صاحب جو ہیں ان کے جذبات پہلے ہی ہم ان سے واقف ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ امن مذاکرات میں اپنا کردار ادا کریں. اب عمران خان صاحب پہ آ کے بات رکی ہے, وہ مذاکرات کے سب سے بڑے حامی اور اب انہی کا نام لے لیا ہے طالبان نے. ندیم ملک صاحب یہ ایک نئی صورتحال نہیں پیدا ہوگی عمران خان کے لیے بھی؟ دیکھیے عمران, ان لوگوں کا فیصلہ تو اپنا ہوگا کہ عمران خان سیاسی آدمی ہے, وہ اس کمیٹی میں حصہ بننا پسند کریں گے یا نہیں پسند کریں گے. وہ تو کل انہوں نے ویسے کل انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے, کور کمیٹی کا اجلاس بلایا تحریک انصاف کی, کل وہ فیصلہ کریں گے. میں دیکھ رہا ہوں خبر آپ کے چینل پہ ابھی بریکنگ نیوز بھی چل رہی ہے, لیکن شاید انہیں ایک پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہے اس چیز کی. عمران خان کے مد نظر یقیناً وہ ہوگی. رستم شاہ محمد کا بیٹھنا اور چیز ہے, عمران خان کا بیٹھنا اور چیز ہے, لیکن جو باقی لوگ ہیں اگر وہ بھی اس کمیٹی میں بیٹھ جائیں, مسئلہ اس وقت اس سے زیادہ ہے. ایک عمران خان کے لیے تو سیاسی اعتبار سے اسے دیکھنا پڑے گا کہ اس کے مستقبل کے حوالے سے لوگ جو ہے ان فیوچر جب الیکشنز ٹائم آئیں گے تو اس کے اوپر یہ ٹھپا نہ لگائیں کہ یہ طالبان کی کمیٹی کا حصہ رہے تھے. لیکن باقی لوگ جو بھی اس کمیٹی کا حصہ بنے, اگر یہ پروسیس آگے بڑھتا ہے تو اس میں ون ون ہے دونوں کے لیے. لیکن ابھی تک شکوک و شبہات دونوں جانب موجود ہیں. حکومت کے لوگوں سے بات کر لیں تو انہیں یقین نہیں ہے کہ دوسری طرف سنجیدگی ہے اور ایمانداری سے وہ کوئی رستہ چاہتے ہیں, نہ انہیں اس بات کے اوپر یقین ہے کہ لوگ آمادہ ہو جائیں گے اور یہ بارود پھوڑنا, بم دھماکے کرنا بند کر دیں گے. دوسرے لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں فوج واپس بلا لیں, بندے چھوڑ دیں. ہمیں یہی یقین نہیں ہے کہ فوج یہ کام کرنا چھوڑ دے گی, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ امریکی ماں کے اوپر سارا کچھ کر رہے ہیں. دونوں کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, پہلے تو اسے برج کرنا ہے. اس کو برج کرنے کے لیے اگر پروفیسر ابراہیم کچھ کر سکتے ہیں یا مولانا سمیع الحق کر سکتے ہیں تو شاید یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. ان لوگوں کو بڑا بن کے ریلیجیس اسکالرز بھی ہیں اور ان کے مدارس کے پڑھے ہوئے بہت سے لوگ ہیں, کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو کر دیں, لیکن ود ان اے گیون ٹائم فریم یہ چیزیں ہونی چاہیے. اوپن اینڈیڈ انگیجمنٹ جو ہے اس نے پاکستان کا اور پاکستانیوں کا بہت زیادہ نقصان کر دیا ہے. ہماری حکومت اور اسٹیٹ دونوں کی رسپانسبلٹی ہے, جس میں فوج بھی شامل ہے اور حکومت وقت بھی شامل ہے. لوگوں کا تحفظ,
وہ ہم سب چیزیں چھوڑ کر سب سے پہلے اس کو پرائورٹائز کر لیں تو پھر راستے آسان ہو جائیں گے آگے بڑھنے کے لیے. اب یہ تحفظ کے لیے مذاکرات بھی ایک راستہ ہے, تحفظ کے لیے چیز نہیں ہونی چاہیے. حامد میر صاحب, عمران خان صاحب کے لیے اب کیا صورتحال؟ آپ دیکھیں, اب پہلے ہی ان پہ جو لوگ الزام لگا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میں آپ کو بتایا, اب وہ طالبان خان کہہ کے بلاتے ہیں, اب طالبان کی نمائندگی عمران خان صاحب کر رہے ہیں. اس کا کبھی آپ نے سوچا تھا ایسا ہو جائے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو شاید یہ نہیں پتا کہ جو ان کے نانا تھے ذوالفقار علی بھٹو, انہوں نے ان کے دور میں پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اتوار کی بجائے جمعے کی چھٹی کروائی تھی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شراب پر پابندی لگوائی تھی, جوئے پر پابندی لگوائی تھی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں احمد شاہ مسعود اور حکمت یار کو جنرل نصیر اللہ بابر نے ایف سی میں بھرتی کر کے اور ایک افغان ریزسٹنس موومنٹ شروع کروائی تھی. تو پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا, وہ میتھ آف انڈیپینڈنس ان کے نانا کی کتاب ہے, پہلے وہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو عمران خان صاحب کا اور مولانا سمیع الحق کا اور پروفیسر ابراہیم صاحب کا, مفتی کفایت اللہ صاحب کا اور مولانا عبدالعزیز کا نام آیا ہے, تو اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب یہ کہیں گے, لکھیں گے کہ دیکھا ہم تو پہلے کہتے تھے یہ عمران خان نہیں, یہ طالبان خان ہے, اور اس کو یہ ایکسپوز ہو گیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ہم پاکستان کی تاریخ کے انتہائی نازک دور سے گزر رہے ہیں. اگر عمران خان اور ان کے باقی ساتھی جن کا طالبان نے اعلان کیا, یہ مل کر ایک بریک تھرو کر دیتے ہیں اور ایک پیس ایگریمنٹ کروا دیتے ہیں پاکستان میں اور پاکستان کو امن دے دیتے ہیں, تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی پاکستان کی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان خان جس شخص کو کہا جاتا تھا اس کی کلین شیو ہے, اور آج ٹی ٹی پی جو ہے اس نے ان کے لیے قابل قبول ہونا آج سر فہرست نام ہے. ٹی ٹی پی نے اگر عمران خان کا نام دیا ہے, کلین شیو آدمی کا نام دیا, تو آپ یہ کریڈٹ ان کو ملنا چاہیے. ٹی ٹی پی جو ہے وہ یہ آپ کو نہیں کہہ رہی کہ جناب پہلے اپنی داڑھی بڑھاؤ, اپنے بال جو ہیں وہ لمبے لمبے کرو, تو پھر گھٹنوں سے شلوار اٹھاؤ, تو پھر ہم تمہیں مسلمان سمجھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آج کے بعد سے طالبان کے لیے پاکستان کا ہر کلین شیو مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. عمران خان صاحب کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ مجھے طالبان خان کہیں گے اور امریکہ جو ہے وہ کیا کہے گا اور برطانیہ کیا کہے گا. ٹھیک ہے, اگر طالبان نے نام دے دیا تو مل بیٹھیں اور ایک مذاکرات کا عمل شروع کریں, اور اگر فرض کریں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو اس کی ذمہ داری جو بھی ہوگا اس کو عمران خان ایکسپوز کر دیں. میرا خیال ہے عمران خان کو آگے آنا چاہیے اور مذاکرات شروع کریں. یہ جو کردار طالبان نے کہا ہے عمران خان صاحب کو ادا کرنا چاہیے, بالکل ادا کرنا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے, اور مولانا ابراہیم صاحب کو بھی کرنا چاہیے. دیکھیں عمران خان کو بہت سے لوگ کہیں گے جی کہ یہ طالبان خان ہے, ٹھیک ہے, اور ہم تو پہلے کہتے تھے اور اب ثابت ہو گیا, لیکن عمران خان کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, کیونکہ اس میں میرے خیال میں پازیٹیو ترین چیز یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے ایک کلین شیو شخص کو اپنا اس پر اعتماد کا اظہار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طالبان کا نیا چہرہ ہمارے سامنے آیا, ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا, عمران خان صاحب کا تو اب نام ہے, اب ڈسکشن میرے خیال میں اب اسی طرف جائے گی. ایک بڑا نام آ گیا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, وہ خاصے مقبول ہیں اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ ہر طرح کے ہیں. طالبان کی طرف سے ان کا نام آ جانا, اس کے بعد یہ زیادہ چانسز بڑھ نہیں رہے کہ اب مذاکرات شاید کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے بہت زیادہ کام, اگر عمران خان اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت یہ بتائیے کہ طالبان کی جانب سے یہ نام آ جانا آپ یہ کو لگتا ہے بہت بڑی بات ہے. میں حامد میر صاحب سے 100% متفق ہوں. اتنی بڑی بات ہے کہ یہ بالکل ایسے, دیکھیں ایک زمانے کے اندر جب قائد اعظم کی لیڈرشپ تھی تو ان کے بڑے جو تھے کہتے کہ وہ داڑھی منڈا ہے, اس کو ہم کیسے مان لیں اپنا, لیکن طالبان نے ان کو اپنا ایک وکیل کے طور پہ ماننا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 سال کے بعد چیزیں تبدیل ہوئی ہیں, اور اس کے بعد باقی اتنا پازیٹیو سائن ہے کہ اس سب سے پہلے بات ہے ہاسٹیلٹیز ختم ہو گئی. جو ہم نے ایک میڈیا پروپیگنڈا بنایا ہوا تھا کہ جو اپنی طرز کی شریعت چاہتے ہیں, عمران خان صاحب سے عمران خان تو ان کی طرز کی شریعت میں نہیں آتا نا, نام ویسے ہی تو نہیں دے دیا ہوگا, کیا نہیں پوچھا تو ہوگا. یار دیکھیں نا, طالبان کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے عمران خان, بالکل ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے جو مولانا فضل الرحمان کا عمران خان کے خلاف فتویٰ تھا اس فتویٰ کو رد کر دیا, نظر انداز کرتے ہوئے عمران خان کو اپنا نمائندہ اور ایک اور بڑی بات, انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو نہیں رکھا, ان کو پتا ہے مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں نا, ان کے نمائندے کے طور پہ آ گئے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام آ سکتا تھا. چلیں چھوڑیں اس بحث میں نہ پڑیں, ان کے پاس آپشن تھی, انہوں نے عمران خان کو لے لیا. وہ یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ کمیٹی میں بڑے بڑے رہیں. آپ یہ دیکھیں کہ طالبان جو ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ بم دھماکوں کی خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں, لیکن جو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے, طالبان نے اس کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے ندیم ملک صاحب, اب تو لگتا ہے کہ ہو جائے گا, معاملات حل ہو سکتے ہیں. دیکھیے عمران جو ایک کلین شیوڈ آدمی ہے وہ نواز شریف بھی انہوں نے قبول کیا تھا الیکشن کے زمانے میں, جو لوگ ان کے لیے قابل قبول, اب تو چیزیں بہت پریکٹیکل ہوگی نا اس وقت, داڑھی کے بغیر ہیں.
نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک سیاسی آدمی ان کے نمائندے کے طور پر آگے آئے گا. یہ فیصلہ عمران خان کو کرنا ہے. میں انہیں نہ مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ آ جائیں، نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نہ آئے. یہ ان کی اپنی پارٹی کا ڈیسیژن ہوگا، جو بھی وہ فیصلہ کریں. چیزیں آگے بڑھنی چاہیے، یہ زیادہ ضروری کام ہے. جو باقی نام ہے جس کی طرف حامد صاحب نے بھی کہا کہ اس میں JUI کا بھی نمائندہ ہے، اس میں جماعت اسلامی سے پروفیسر ابراہیم صاحب بھی موجود ہیں، عمران خان کا نمائندہ آلریڈی موجود ہے رستم شاہ محمد. اور یہ لوگ اگر بات چیت کو آگے بڑھا دیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں یہاں سے آگے بڑھنی چاہیے. اگر یہ سٹیل میٹ رہتا ہے یا ہفتے دو ہفتے کے کھیل کے بعد دوبارہ یہ دھماکے چلتے ہیں، کوئی بس اڑ جاتی ہے، کوئی بیس اٹیک ہو جاتی ہے، کوئی FC کی پوسٹ اڑا دی جاتی ہے، پھر معاملات بگڑ جائیں گے، سدھریں گے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سیز فائر کا جو ہے وہ انتظام بھی ہونا چاہیے، اس کا احترام کرنا ہوگا. دونوں گروپس کو ویجیلنٹ ہونا پڑے گا، دونوں گروپس کو نہیں ہوگا، دونوں یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. دونوں گروپس کو ویجیلنٹ. ایک تیسرا گروپ بھی تو ہوتا ہے اکثر، سامنے آ جاتا ہے، کوئی باہر سے آگے کوئی کام کر دیتا ہے. ایڈمنسٹریشن کے اندر، فوج کے اندر بھی ٹریگر ہیپی لوگ ہوتے ہیں اور طالبان کے اندر بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان پہ اب دونوں گروپس کو نظر رکھنی پڑے گی. دونوں کو ایک کور کمیٹی بنانی چاہیے کہ جو بھی واقعہ ہوگا ہم اس کو خود پرسنلی دیکھیں گے اور اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے. دونوں ایک کور کمیٹی بننی چاہیے اور بہت ضروری ہے. یہ ناظرین، پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے، وہ یہ ہے کہ طالبان کی شورا کا ایک لمبا اجلاس ہوا ہے، بہت لمبا اجلاس ہوا ہے ان کا، اور اس میں جو خبر نکلی ہے عمران خان صاحب کا نام سامنے آ گیا، سمیع الحق صاحب کا نام سامنے آ گیا، مفتی کفایت اللہ صاحب کا نام آیا، مولانا عبدالعزیز صاحب کا جن سے میں نے بات کیا کہ پروگرام میں ان کا بھی نام سامنے آیا، اور پروفیسر ابراہیم صاحب کا بھی نام سامنے آیا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ مذاکرات کی جانب طالبان بھی اتنا ہی سنجیدہ ہیں جتنا میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں سنجیدہ ہوں اور میں خود جو کمیٹی بنائی ہے اس کے ساتھ آن بورڈ ہوں، ان ساری چیزوں کی نگرانی میں خود کروں گا. تو امید پیدا ہوئی ہے اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں امن و امان ہو جائے گا اور ہم ایک بڑی لڑائی سے بچ جائیں گے. عمران خان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.